बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कारवां फ्लोरिडा और टीवी कारवां कनाडा की जानिब से तारिक नसीम हाज़िर खिदमत है। आज की हाज़िरी कबूल फरमाइए। हमारा आज का मौजू जिस पार्लिमानी बहस के बारे में है वो इस अमर से और या इस हकीकत से उसका ताल्लुक़ है कि क्या पार्टियों में जो सियासी पार्टियां हैं उनके अंदर पार्लिमानी बहस होनी चाहिए या कारकुनों को या पार्लिमानी अरकान जो हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत का हक़ मिलना चाहिए या वो अपने लीडर के ग़ुलाम होते हैं, ज़हनी ग़ुलाम। ये बात मुझे इस बात पर मेरा माथा ठनका कि चंद रोज़ से मीडिया में ये बहस चल रही है कि हमाद अज़हर और जो खैबर पख्तूनख्वा के जनाब परवेज़ खटक जो साबिक़ वज़ीर आला थे और अब वज़ीर दिफ़ा हैं, उनके दरमियान में कोई बहस हुई और उसके बाद वो तलख़ कलामी हो गई और वो ये कहा गया कि परवेज़ खटक साहब सिगरेट पीने के लिए बाहर निकल गए या उनका बहाना था, लेकिन वो वॉकआउट कर गए और इमरान खान ने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, वो कह दिया। मेरी राय के मुताबिक पहली बात तो ये है कि ये एक बंद कमरे की मीटिंग थी और ये कौन लोग थे कि जो अंदर की बात बाहर के मीडिया वालों को बता रहे हैं। एक सहाफ़ी का ये दावा है कि हम उन सब लोगों को जानते हैं कि जो बाहर निकलते ही टेक्स्ट करना शुरू कर देते हैं ताकि वो सहाफ़ियों की गुड बुक्स में रहें या उनको एक्सक्लूसिव ख़बर दे रहे हों। जहाँ तक जमहूरियत का ताल्लुक़ है तो दुनिया भर की सियासी पार्टियों में जो उनके पार्लिमानी पार्टियां होती हैं, सियासी पार्टियों का एक इदारा या उसका ज़ैली हिस्सा समझ लीजिए कि जो पार्लिमानी अरकान हैं वो आपस में मिल बैठते हैं, बातें करते हैं, उसमें बहस मुबाहिसा भी होता है, उसमें तलख़ कलामी भी हो जाती है, लेकिन वो ये एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां तो नहीं होते। और इस बात का तमाशा बना लेना कि वो जो हमारे हमाद अज़हर साहब थे और जो हमारे वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक साहब थे, उनके दरमियान क्या बातचीत हुई, वो उन्होंने गैस के बारे में बात की और उन्होंने हमाद अज़हर साहब ने ये बताया कि गैस का वैसे ही प्रेशर कम है, हम कैसे नए कनेक्शन हमसे दिए नहीं जा सकते क्योंकि पुराने कनेक्शंस के ऊपर गैस की सप्लाई जो है वो रुकी हुई है, तो कैसे। और वो परवेज़ खटक साहब का ये कहना था कि जब हमने लोगों से वादा किया था कि आपको गैस देंगे, तो अब अगर हम उनको गैस नहीं देंगे तो अगले इलेक्शन में हमारी जीत मुश्किल होगी। ये वो बातें हैं कि जो आपस में की जाती हैं पार्लिमानी कमेटी में बैठकर, आपस में ये सारे ख़यालात जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं कि ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारी क्या गलती हैं, उनको कैसे सुधार सकते हैं और हम आइंदा से इलेक्शन जीतने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हमारे क्या यहाँ पर कॉन्स एंड प्रोस हैं जिनको हम दुरुस्त कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं था कि जिसको लेकर डफली बजा के कुछ लफाफा या टोकरी सहाफ़ी जो है वो हर रोज़ मीडिया के ऊपर बैठ के नए नए राग अलापते रहते हैं। मैं उनकी तवज्जो इस हकीकत की जानिब मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कमज़ोर जमहूरियत जिन लोगों के कंधे पर खड़ी हुई है, जिनको ये अपने लीडर कहते हैं, तो चलें जनरल अयूब खान साहब को तो छोड़ें क्योंकि वो कोई जमहूरी लीडर नहीं थे। बहरहाल वो एक अच्छे मुंतज़िम तो थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े डैम बनाकर पाकिस्तान को दिए। और अब ये बात यह है कि ये जो अगर आप उन लोगों को डिक्टेटर कहते हैं तो कहते रहिए, हमारे इससे क्या लेना देना है। आइए भुट्टो साहब की तरफ से हम शुरू करते हैं। भुट्टो साहब जो अवामी लीडर थे और जिन्होंने एक तीर का निशान दिया और ये कहा कि जनाब हम रोटी, कपड़ा और मकान देंगे, वो उनके दौर से लेकर आज तक बिलावल साहब ये नहीं बता सके कि वो उस वादे को कितना पूरा किया है। भुट्टो साहब के पार्लिमानी जो कमेटी की मीटिंग्स हुआ करती थी, उनका ये हाल था कि जो कोई बात करता था, जे रहीम उनके एक बड़े पुराने कारकुन थे जो जिन्होंने मिलकर भुट्टो साहब के साथ वो पार्टी बनाई थी, इतने सीनियर बुज़ुर्ग रहनुमा थे। उन्होंने कोई इख्तलाफी बात की तो भुट्टो साहब ने उनके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया था। ये जमहूरियत थी पीपल्स पार्टी की। और जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक़ है, इनकी पार्लिमानी पार्टी तो इनके सारे इर्द गिर्द जितने इनके रिश्तेदार हैं उन्हीं के गिर्द घूमती है। सारे इन्होंने वज़ीर मुशीर जितने भी इन्होंने पार्टी के लोगों को टिकट दिए हुए हैं, अगर उनका नाम लेकर उनकी फहरिस्त गिनवाई जाए तो उसमें सारे बड़े बड़े नाम जो हैं वो इनके रिश्तेदार हैं।
اس کے بعد جو ہے وہ کوئی تیسرا نمبر آئے گا جس میں حسن اقبال یا شاہد خاقان عباسی ہوں گے۔ راجہ ظفر الحق جیسے جو شریف النفس انسان تھے وہ تو ویسے ہی کارنر کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس ہوتے تھے ان میں کیا کیا خرافات ہوتی تھیں۔ آج یہ بات کرنے کی نہیں ہے، لیکن یہ جو صحافی یہاں بیٹھ کے تو یہ سارا گند اگلتے ہیں، میں ان کے جواب میں یہ ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کیا انہیں یاد نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کیا کیا حرکتیں کرتے تھے۔ وہ زیر ناف کھجانا شروع کر دیتے تھے اور سب لوگ ہنستے تھے اس بات کے اوپر اور واہ واہ کہ وہ داد دیتے تھے کہ جیسے بڑا میاں صاحب نے کوئی کارنامہ کر دیا ہے۔ وہ واش روم تک جانے کی زحمت نہیں کرتے تھے۔ ایک بار یہ ہوا کہ جو اب یہ تھوڑا سا جو ہے وہ دل تھام کے بیٹھیے گا کہ یہ قصہ جو ہے وہ اسی سے ہی بدبو آئے گی آپ کو، کہ میاں نواز شریف صاحب پارلیمانی پارٹی میں اپنے کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے مصاحب بھی وہاں موجود تھے، چمچے کڑتے آپ ان کو جو سمجھ لیں، یہ سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ میٹنگ جاتی عمرہ میں ہو رہی تھی ان کے بڑے ہال میں۔ تو میاں صاحب نے ہوا خارج کرنے کے لیے ایک ٹانگ کو اوپر اٹھائے، ایک طرف کو وہ ذرا جھکے اور بآواز بلند انہوں نے ہوا خارج کر دی۔ اس بات پر پہلے تو لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد عطا اللہ قاسمی صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ واہ واہ واہ، میاں صاحب نے ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ اس بات پر جو ہے وہ ہنسی ہوئی اور یہ پارلیمانی پارٹی کا یہ عالم تھا کہ اپنے لیڈر کی ایک بےہودگی کے اوپر وہ منہ بنانا بسورنا تو خدا دور کی بات ہے، وہ اس کے اوپر ہنس دیے اور وہ عطا اللہ قاسمی صاحب تو چونکہ ظرافت میں کمال رکھتے تھے، انہوں نے اس بات کو اس طریقے سے کور کر لیا۔ یہ ان کی پارلیمانی پارٹی کا یہ حال تھا۔ اور جہاں تک وہ ان کے زیر ناو کھجلانے کا تعلق ہے، وہ تو بھری میں پارلیمانی پارٹی کیا، وہ بھری محفل میں جو ہے وہ یہی کام کرتے تھے۔ ایک بار ہیلی کاپٹر سے اتر رہے تھے اور ان کے ساتھ دوسرے رہنما بھی تھے، تو وہاں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ اپنا ہزار بند کھول کے تو دوبارہ کنترے کس رہے تھے۔ انہوں نے اتنا نہیں کیا کہ تھوڑا سا پردہ کر لیں یا وہ جو اپنا ہیلی کاپٹر کی کھڑکی ہے اس کو کور کر لیں، وہ اس کی ویڈیوز جو ہے وہ عام ہو گئی تھیں۔ یہ لوگ ان لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی میں یہ کسک نہیں سکتے۔ زرداری صاحب کو دیکھ لیں کہ ان کی پارلیمانی پارٹی کا کیا حال ہے۔ انہوں نے ایک بہادر بچہ رکھا ہوا تھا راو انوار، جس نے کتنے قتل کیے ہیں اور اس کے بعد وہ آج تک آزاد پھر رہا ہے، وہ کسی کے قابو نہیں آیا۔ عزیر بلوچ کو اور یہ ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ انہوں نے سندھ میں کتنا قتل عام کیا ہے، اس کے باوجود آج تک ان کو تو سزا ملی نہیں، وہ کہاں ہیں؟ اور وہ ایک ایم کیو ایم کا بندہ تھا، اس کو تو پھانسی ہو گئی کیونکہ اس کے پیچھے ساتھ دینے والا یا اس کے خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ عدالتی نظام بھی ہمارا اتنا سڑا ہوا ہے کہ وہ اس کو سزا دیتے ہیں کہ جس کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، جس کے سر پر بھاری ہاتھ ہو اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ شاہ رخ جتوئی کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح سے اس نے شاہ زیب کا قتل کیا تھا، اور اس کے بعد یہ چونکہ بااثر لوگ تھے تو شاہ زیب کے جو قتل کے بعد جو مقدمہ چلا، اس کے والدین کو انہوں نے آسٹریلیا کی شہریت دلائی اور کتنا اس کو معاوضہ دے کر کروڑوں ڈالر دے کے ان کو یہاں سے آسٹریلیا بھجوا دیا۔ اور شاہ زیب جتوئی کو اس کے باوجود سزا ہوئی، اور شاہ رخ جتوئی شاہ رخ جتوئی کو جب سزا ہوئی تو اس کو جیل کی سزا کی بجائے اسے بڑے آرام دہ کسی پرائیویٹ ہسپتال کے کمرے میں رکھا ہوا تھا جہاں سے وہ نکل کے جاتا تھا۔ اور وہ اس کی یہی حالت تھی کہ جیسے زرداری صاحب جب جیل میں تھے تو چودھری شجاعت حسین نے ان کو نائٹ پاس دیا ہوا تھا۔ وہ دن میں جیل میں ہوتے تھے، بڑے آرام سے رہتے تھے، رات کو گھر چلے جاتے تھے، اور یہ وہی دن تھے کہ جب ان کی چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی۔ لیکن چونکہ سب کو معلوم تھا کہ ان کے پاس نائٹ پاس ہے، اور یہ کسی نے یہ باتیں نہیں بنائی کہ جناب یہ تو آپ جیل میں تھے، آپ کی بیٹی کیسے پیدا ہو گئی۔ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی عزت و تکریم کا معاملہ تھا، سب لوگوں کو معلوم تھا، اس لیے سب چپ رہے، خاموش رہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس میں کوئی اگر چودھری شجاعت حسین صاحب نے ان کے ساتھ نرمی دکھائی تھی تو یہ ان کا ظرف تھا، لیکن ان لوگوں نے جو اپنے سیاسی انتقام میں کبھی فالودے والے سے پیسے برآمد ہو رہے ہیں، کبھی اور جو پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں سے پیسے جا رہے ہیں، اور یہ ان کو ہمارے جو چھوٹے میاں صاحب ہیں
ان کو دیکھیں تو ان کے جو 15,000 کے ملازمین ہیں ان کے ٹیٹیاں نکل رہی ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے اس میں سے اور ڈالر برآمد ہو رہے ہیں، اور حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں، میں تو سیاست میں مصروف رہتا ہوں اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ ہمارے خاندان کی عورتوں میں اور میرے اکاؤنٹ میں کوئی ٹیٹیاں کون ڈال گیا۔ کمال ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ یہ لاکھوں کروڑوں کی جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ کون ڈال رہا ہے، اور آپ کے پیسے کون پیچھے مشتاق چینی نے جا کے جو ہے وہ سب ان کا بچہ کچا چٹا کھول دیا۔ ان کا عائشہ عزت کے ساتھ احد کے ساتھ معاملہ دیکھیں کہ ان کو کیا کیا، اور طلال چودھری کو دیکھ لیں، وہ تنظیم سازی میں پکڑا گیا، اور زبیر عمر صاحب جو نواز شریف کے اور ان کے مریم نواز کے ترجمان ہیں، ان کی اریاں اور کیسی بیہودہ ویڈیو مارکیٹ میں آ گئی، اور اس کے باوجود وہ اسی طرح شرم سے ڈوب مرنے کی بجائے وہی منہ لے کر جو ہے وہ پبلک میں آ جاتے ہیں۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ عجیب منطق سنی کہ مری کے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ آپ کی جو پارلیمانی پارٹی کا یہ حال ہے کہ آپ یہ تو آ کر بول گئے کہ مری میں جو لوگ حادثاتی طور پر مارے گئے وہ شہید ہیں، لیکن آپ نے یہ آج تک نہیں بتایا کہ ماڈل ٹاؤن قتل عام کے آپ ماسٹر مائنڈ تھے۔ ان لوگوں کے آپ کو کیا نام دیں گے کہ جن میں ایک حاملہ خاتون بھی شامل تھیں، وہ بھی گولیوں سے چھلنی کی گئی اور ساری رات وہاں پر فائرنگ ہوتی رہی، سارے لاہور کے تھانوں سے پولیس بلا کر آپ نے وہاں پر ماڈل ٹاؤن میں طاہر القادری کے گھر پر فائرنگ کروائی تھی، اور اس میں 94 لوگوں کو گولیاں لگی تھیں، جن میں سے بہت سے معذور ہو گئے، اور بعد میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو چل بسے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو ساری عمر کے لیے معذور ہو گئے۔ ان لوگوں کو تو آج تک انصاف نہیں ملا۔ تو ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز صاحبان آپ لوگوں کو اتوار کے دن بھی جو ہے وہ عدالت کھول کر تو آپ کو ضمانت دے دیتے ہیں، 50 روپے کے بانڈ پر اربوں روپے کی کرپشن کرنے والا جو ہے وہ باہر بھگا دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے قانون اور انصاف کا یہ حالت ہے، اور یہ آپ پارلیمانی کمیٹیوں کی بات کرتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں کیا بات ہوئی۔ یہ پہلی بات ایسا ہوا ہے کہ اگر ان کی بات باہر آئی ہے تو کم از کم آپ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں میں اس پارٹی میں اتنا ہے کہ یہ اختلاف رائے آپس میں ہوتی ہے، اور یہ بات کھل کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی کسی کے منہ پر تھپڑ نہیں مارتا، کوئی کسی کو خرگار کیمپ میں نہیں بھیجتا، جیسا کہ بھٹو صاحب نے بھیجے تھے اپنے سیاسی مخالفین کو، ایک کیمپ بنایا ہوا تھا جس میں یہ اپنے لوگوں کو جن کی بعد میں جنرل ضیاء الحق ظلم کی داستانیں کے نام سے ٹی وی کے اوپر ان کے کہانیاں بھی سنوایا کرتے تھے۔ یہ پارلیمانی پارٹی میں اختلافات کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ کی پارٹیاں جمہوری پارٹی نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کی آمرانہ سوچ ہے کہ جو اختلاف کرے اس کے اوپر فائرنگ کروا دو، اس کو پھینکوا دو، اس کو غائب کروا دو۔ تو جناب یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے جو ہمارے صحافی جو ان کے تنخواہ دار ہیں یا ملازم ہیں، یا ان کے جو چینل جو ہے وہ چلا چلا کر یہ اختلاف کو ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ان میں پھوٹ پڑ گئی، یہ باتیں کرنے کی بجائے آپ یہ سوچئے کہ باقی پارٹیاں جو ہیں وہ ان کا طرز عمل کیا ہے، اس کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے، ان پر تنقید کیجئے۔ کبھی کسی نے منہ نہیں کھولا کہ آپ وہاں مری میں تو مرنے والوں کو شہید قرار دے رہے ہیں، ماڈل ٹاؤن قتل عام کو آپ کیا نام دیں گے؟ تو یہ باتیں جو ہیں وہ یہ اس کے بارے میں ذرا سوچئے گا، ضرور ذرا غور کیجئے گا۔ میں اپنے جو ہمارے سینئر صحافی ہیں وہ بھی بیٹھ کر تو بغیر سوچے سمجھے اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ جب آپ ٹی وی کے اوپر آتے ہیں تو آپ قوم کا وہ وقت لے رہے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے وہ باقاعدہ کیبل والوں کو یا ٹی وی ٹیکس کی صورت میں وہ بل پے کرتے ہیں، تو آپ ان کا وقت ضائع کرنے کے بجائے ان کو کوئی عقل کی بات بتایا کریں، ان کو صحیح واقعات سنایا کریں کہ یہ باقی سیاسی پارٹیوں کی جو پارلیمانی جو میٹنگز ہوا کرتی تھیں یا ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، اور یہ تنظیم سازی ان کی کیسے ہوتی ہے، اور یہ کس طرح سے چہرے لے کر پھر آپ کے سامنے عوام میں آ جاتے ہیں۔ تو آج تک کی ہماری بات اتنی ہی، پھر انشاءاللہ تعالی کسی دوسرے موضوع پر بات چیت کے لیے حاضر ہوں گے۔ ہمارا آپ کا اللہ حافظ۔